बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ की 36 नंबर आया मुबारका 5वां रुकू है सूरह यूसुफ का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदाखला माअहुस्सिज्न फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़ा तअकुलु त्तैरु मिन्हु नब्बिना बितअवीलिहि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाता है और आप एक अरसा तक कैद खाने में रहते हैं। आपका हुस्न सलूक, आपके अखलाकियात और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कुछ बेगुनाह हैं, कुछ के मामूली जुर्म हैं, कुछ बीमार हैं, उनकी बीमार पुरसी करने वाला कोई नहीं। आप उन सब का ख्याल रखते हैं, दस्त शफ़क़त रखते हैं और बीमारों की तीमारदारी करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और कुछ ही दिनों में आप तमाम कैद खाने वालों के महबूब हो जाते हैं और सब आपसे मोहब्बत करते हैं। आपकी वहाँ पर बड़ी अजीब कैफियत है कि आप लोगों की देखभाल करते हैं, लोगों के मामलात को भी देखते हैं और साथ साथ रात का जब वक्त होता है तो फिर अल्लाह की इबादत शुरू कर देते हैं। वो बड़े हैरान होते हैं कि सारा दिन ये खिदमत करते हुए गुजारते हैं और रात को फिर अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारते हैं। इत्तिफाक ऐसा होता है कि बादशाह के दो करीबी लोग, एक उसका बावर्ची खाने का निगरान होता है और एक उसके जो मेहमान नवाजी करने वाले जो मामलात होते हैं उसका निगरान होता है, उसको मशरूबात बना कर देने वाला। वो दोनों कैद खाने में आ जाते हैं। बादशाह नाराज़ हो जाता है और दोनों को कैद में डाल देता है और वो ख्वाब देखते हैं और हज़रत यूसुफ़ के साथ अपनी ख्वाब शेयर करते हैं कि जनाब, हम समझ रहे हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और आप बड़े अखलाक के मालिक हैं, तो उस वजह से हम ये ख्वाब आपसे ज़िक्र करते हैं, आप हमें ख्वाब की ताबीर बता। वदाखला माअहुस्सिज्न फ़तयान, उनके साथ यानी हज़रत यूसुफ़ के साथ दाखिल हुए कैद खाने में दो नौजवान। क़ाल अहदुहुमा, उनमें से एक ने कहा, इन्नी अरानी, मैं अपने आप को देखता हूँ, अअसिरु ख़म्रा, कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, यानी अंगूर निचोड़ कर मैं अपने बादशाह के लिए शराब बना रहा हूँ, ख्वाब में मैं ये देखता हूँ। वक़ाल आख़रु, दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़ा, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने अपने सर के ऊपर रोटियाँ उठाई हुई। अरानी, मैंने अपने आप को देखा, अहमिलु, मैंने उठाई हैं, फ़ौक़ रअसी, अपने सर के ऊपर, ख़ुब्ज़न, रोटियाँ, तअकुलु तैरु मिन्हु, जिससे परिंदे खा रहे हैं। नब्बिना बितअवीलिहि, इसकी ताबीर हमें बताइए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको देखते हैं कि आप नेक आमाल करने वाले या एहसान करने वाले, आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं, तो इसलिए हम ख्वाब आपके सामने रख रहे हैं कि हमारे ख़्याल के मुताबिक आप नेक आदमी लगते हैं और अच्छा सलूक करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें आप अपनी ख्वाब की ताबीर बताएं। क़ाला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया, ला यअतीकुमा ताआमुन, तुम्हारे पास खाना नहीं आएगा, तुरज़क़ानिही, जो तुम्हें खिलाया जाता है, इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही, मगर मैं तुम्हें उसकी ताबीर बताऊँगा, क़ब्ल अन यअतियकुमा, इससे पहले पहले कि वो खाना तुम्हारे पास आए। यानी अभी खाना खाने का वक्त होने वाला है, खाने आने से पहले पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। आपने उनको बिठा लिया दोनों को, व आपने अपना फ़रीज़ा नबूवत अदा करना शुरू किया और आपको महसूस हो गया अल्लाह तबारक व तआला ने जो अंबिया कराम को उलूम अता फ़रमाए होते हैं वो लोगों से ज़रा मुख्तलिफ, और आप वो चीज़ें भी जान लेते हैं, यानी अंबिया कराम उन चीज़ों से भी आगाह हो जाते हैं जिनसे आम लोग आगाह नहीं हो पाते। तो आप समझ गए कि ये इनकी ख्वाब की ताबीर क्या है और इनके साथ क्या होने वाला है। तो उससे पहले आपने कहा कि मैं, चूँकि ये लोग बुत परस्त हैं और मिस्र का अक्सर का हिस्सा जो है वो सारे का सारा बुत परस्त था, अक्सर लोग बुतों की इबादत करते थे, तरह तरह के उन्होंने बुत बनाए हुए थे, तो उनकी आपने तबलीग फरमाना शुरू की ताकि अभी ये कैद से इनको रिहाई मिलने वाली है और एक तो जो है वो आगे आएगी, उसकी ताबीर
ایک تو چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کا مصاحب بن جائے گا اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے جانے سے پہلے کیوں نہ ان کی اصلاح کر دی جائے اور ان کے ایمان کی دعوت دی جائے ان کو، اور تاکہ یہ ایمان لے آئیں اور اپنا کفری عقیدہ چھوڑ دیں۔ قال ذلک مما علمنی ربی، یہ تعبیر وہی ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، یعنی میں اپنے طرف سے قیاس کرتے ہوئے نہیں بتاؤں گا، اپنے اٹکل پچو سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ اللہ نے جو مجھے تعبیر بتائی ہے وہ علم مجھے معلوم ہے، وہ تعبیر تمہیں بتاؤں گا۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے ایک ایسی قوم کو چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی۔ اب یہاں پر آپ اپنا نبی ہونا بھی ظاہر فرما رہے ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا بھی ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، آپ نے عزیز مصر کے محل کے اندر جتنا وقت گزارا اس میں بھی پوشیدہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا، جو کچھ معاملات ہوئے کسی پر آگاہ نہیں کیا، کسی پر آشکار نہیں کیا۔ یہاں اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ اپنا اعلان نبوت بھی فرما دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا نسبی کس گھرانے سے تعلق ہے۔ یہاں پھر آپ نے بتا دیا کہ میں تو اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت اور ان کا جو عقیدہ اور ان کا مذہب ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، کوئی بھی چیز اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہاں عقیدہ توحید کی آپ نے تعلیم دی، ان کو تبلیغ دی اور بتایا کہ کس طرح لوگ بت پرست بنے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یعنی میرا باپ بھی نبی تھا، میرا دادا بھی نبی، میرا پردادا بھی نبی، یہ جو نبوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ وعلی الناس، لوگوں پر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق ان کو بنایا، لیکن لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، لوگوں کی اکثریت نہ شکری ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا اور فہم و فراست عطا فرمائی، دانائی اور علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جاتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، دونوں ساتھی جو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی ان کو آپ مخاطب ہیں اور بڑی دانائی کے ساتھ ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا مختلف طرح کے رب خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی واحد رب جو سب پر غالب ہے اور جو ساری کائنات پر اپنا قبضہ و قدرت رکھتا ہے اور سارے اس کے زیر نگی ہیں۔ اب تم بتاؤ، یہ جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے تراش کے اتنے بڑے بڑے بت جو ہے وہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، وہ بہتر ہے؟ تم بتاؤ۔ ان سے آپ نے سوال کیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کس کی؟ اسماء، نام ہے صرف، یعنی یہ جو بڑے بڑے پتھر کے بنے ہوئے خدا ہیں یہ ظاہری طور پر ایک بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ صرف نام ہے، ان کا کوئی ایسا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، نام نہیں ہے، کسی کو دے دو اس ستون کا نام یہ رکھ دیں، اس ستون کا نام یہ رکھ دیں، یا ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں، ادھر کے ادھر رکھ دیں، یہ نام ہی ہے، ان کی کوئی ویسے تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ سمیتموہا، یہ نام رکھے ہوئے ہیں، انتم، تم نے، سمیتموہا انتم، یہ نام تمہیں نے رکھے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے آبا نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، تمام کائنات پر اسی کی حکومت چلتی ہے اور اسی کے فیصلے
رواں دواں ہیں اور اسی کے فیصلوں سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ امرا، اسی نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر اللہ کی۔ اس مالک نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، اور یہی بہترین دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، وہ بے بہرہ ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت اچھا موقع دیکھا کہ یہ لوگ مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں، اب ان کی توجہ ہے کہ ہمیں تعبیر بتائی جائے، اور یہ میرے پاس آئے ہیں، تو کیوں نہ تعبیر بتانے سے پہلے میں ان کا ایک اچھا کام کر جاؤں، ان کی اصلاح کر دوں۔ تو اب وہ اشتیاق تو رکھتے تھے، مشتاق تو تھے کہ ہم تعبیر سنیں، تو آپ نے تعبیر بتانے سے پہلے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ کھانے میں تو ابھی ٹائم ہے، تو جب تک کھانا نہیں آتا اتنی دیر تک میں تمہیں تعبیر بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو تعلیم دی، ان کو شرک کے نقصانات بتائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے فوائد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ان کو سکھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں ایمان لے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دست حق پرست پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ان کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جو تم نے خواب دیکھی وہ تعبیر کیا تھی۔ وہ اگلی آیات مبارکہ میں وہ تعبیر آ رہی ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی، آپ کے کردار اور اخلاق سے ہمیں دو چیزوں کا خاص طور پر علم ہوا۔ ایک یہ کہ آپ کا کردار اور آپ کی اخلاقیات یہ لوگوں کے لیے بہت مفید اثر رکھتی ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے فائدے کا سوچیں، لوگوں کا نقصان نہ سوچیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اپنے آپ کو فائدہ بخش بنائیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانہ میں جاتے ہوئے ہی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ دوسری بات، آپ علم بہت رکھتے ہیں، آپ بڑے فاضل ہیں، آپ بہت عالم ہیں، لیکن آپ کا علم اس وقت تک فائدہ بخش نہیں ہوگا جب تک اس کا اظہار آپ کے کردار سے نہیں ہوتا، آپ کے اپنے عمل سے نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے علم کی بات کرنا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کردار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام جہاں موقع ملے پہنچا دینا چاہیے۔ اچھی بات، خیر کی بات جہاں موقع ملے کہہ دینی چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھا کر، جس طرح آپ نے لاجیکلی ان کو بٹھا کر لاجیکلی ان کو سمجھایا کہ دیکھو خدا ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، تم نے جن خداؤں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے یا خدا سمجھا ہوا ہے وہ جھوٹے ہیں اور وہ صرف نام ہی ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ آپ نے ان کو یہ باتیں سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔